Mangarani, to our esteemed members of IEEE, distinguished speakers, respected guests, and colleagues, Assalamu alaikum, and a very warm welcome to the 41st Annual Journal Meeting and Convention of IEEE. My name is Paras Fakar, I am Duty Manager in NTBC, and it is an honor to stand before you today as we gather under the banner of IEEE, an institution that has for decades been at the forefront of technical excellence, innovation, and professional development of electrical and electronic engineers of Pakistan. It is famously said that scientists study the world as it is, but engineers create the world that never has been. This sentiment encapsulates the spirit of IEEE, an institution that not only fosters knowledge but empowers engineers to shape the future of our nation and our world through innovation and progress. Through its commitment to knowledge sharing, professional networking, and industry collaboration, IEEE continues to support the engineering community and make its contribution towards building a more efficient energy landscape in Pakistan. So today's event is not just an annual meeting, it is an opportunity to reflect on our collective progress, to discuss the challenges facing our industry, and to explore solutions that will shape our future. We will begin our annual journal meeting, where we will review key developments over the past year and establish the roadmap for the upcoming term. This will be followed by our convention, where our distinguished chief guest will share his insights and also honor the individuals and institutions who have made remarkable contributions to the field. Later in the day, we move on to an insightful technical session, focusing on a topic that is both timely and critical, from public to private, navigating the complexities of privatization of discourse. So we look forward to an engaging and productive day. Without further delay, let us commence with our first segment, the annual journal meeting. To begin this gathering in the right spirit, I would like to invite Mr. Hafiz Bilal Bashir for recitation of the Holy Quran.
from a clot of blood. Read, thy Lord is most bounteous, who taught by the pen. He taught the man which he knew not. Yes, undoubtedly, man transgresses all bounds, because he considers himself self-sufficient. Verily, to thy Lord is the return. Jazakallah. As per constitutional requirement, a quorum of 50 members of IEEE is required for the annual general meeting. From the presence of members in the hall and those who are present online, the quorum is in order. Hence, the constitutional requirement has been duly met and annual general meetings are hereby formally started. To maintain transparency and continuity in our operations, we must first seek confirmation of proceedings of the 40th Annual General Meeting held last year. The minutes of the previous AGM serve as a formal record of discussions and resolutions that were passed, ensuring accountability and adherence to our institutional commitments. A copy of the minutes has been shared with all of you as part of the souvenir. If there are any observations or comments that need to be addressed, the members are requested to bring them forward. Moving on, I would like to now invite our Honorary Secretary General, Engineer Shahid Shafi Sayal, to please present the annual report. میں آپ کو IEEE کا جو جرنی ہے ڈیورنگ دا لاسٹ AGM اینڈ دس ون، یہ جو انٹرویننگ پیریڈ ہے اس دوران کی جو ہے پرفارمنس، اس کے بارے میں آپ کو آگاہ کروں گا. اس سینٹرل کونسل نے 12 اکتوبر 2024 پچھلے سال، آج سے 4.5 مہینے پہلے ٹیک اوور کیا. اس سے پہلے جو پچھلی کونسل تھی وہ 2022 میں منتخب ہوئی تھی. 21 سے 24 اس کونسل نے کام کیا، اور اس کونسل نے 12 اکتوبر 2024 پچھلے سال یعنی آج سے 4.5 ماہ پہلے ٹیک اوور کیا. اس دوران ظاہر ہے اس تھوڑے سے پیریڈ میں 4.5 ماہ میں ہم جو اپنی پرفارمنس جو نئی کونسل ہے وہ تو پیش نہیں کر سکتی، لیکن جو پچھلی کونسل تھی اس کی جو پرفارمنس ہے، اس کی جو ہائی لائٹس ہیں وہ میں آپ کو وہ بیان کرتا ہوں. IEEE ایک نیشنل باڈی آف انجینئرز ہے. الیکٹریکل، الیکٹرانکس، بایو میڈیکل، ایویونکس، میکاٹرونکس، اس انجینئرنگ ڈسپلنس کی ایک 35,000 انجینئرز کی ایک نمائندہ تنظیم ہے. اور اس کے جو فٹ پرنٹس ہیں وہ پاکستان کے 4 صوبوں میں، لیکن بالخصوص پنجاب اور سندھ میں کافی فٹ پرنٹس ان کے موجود ہیں. اس دوران اس کے جو لوکل سینٹرز ہیں لاہور، کراچی، حیدرآباد، نواب شاہ، یہ موجود تھے. لیکن نواب شاہ کا جو سینٹر لوکل سینٹر ہے یہ پچھلی سینٹرل کونسل اس کے دور میں معرض وجود میں آیا. اور اس کے علاوہ اسلام آباد کا لوکل سینٹر جو کہ پہلے کسی زمانے میں تھا لیکن یہ بعد میں انیکٹیو ہو گیا تھا، تو آپ کہہ سکتے ہیں ایک قسم کا ڈیفنکٹ تھا، لیکن اس کو ریوائیو کیا گیا پچھلے 2023 میں. تو اب نواب شاہ نئے لوکل سینٹر کا وہ ہوا، یعنی یہ معرض وجود میں آیا، جبکہ اسلام آباد کا جو لوکل سینٹر ہے اس کو ریوائیو کیا گیا. نیکسٹ پلیز. رینیویبل انرجی، آپ کو ہے اندازہ کہ اٹس اے وے آف لائف ناؤ. رینیویبل انرجی ہی پاکستان کا فیوچر ہے، اور یہ ایک فینومینا صرف پاکستان تک محدود نہیں ہے بلکہ اٹس اے وے آف لائف، اٹس اے وے ٹو گو دا ورلڈ اوور.
اور اس موضوع کی جو اہمیت کو پیش نظر رکھتے ہوئے انسٹیٹیوشن آف الیکٹریکل اینڈ الیکٹرانکس انجینئرز پاکستان میں 2023 اور 2024 ان 2 سالوں میں ایکسپو سینٹر میں ایک عظیم الشان فیئر کا اہتمام کیا، جس کے اندر جو تھی بہت زیادہ پارٹیسپیشن لوگوں کی. تو اس موضوع کی مناسبت سے جیسے میں نے عرض کیا کہ یہ ایک اتنا اہم موضوع ہے کہ جس کو اٹ کین ناٹ بی وشڈ اوے، تو اس کی اہمیت کو پیش نظر رکھتے ہوئے متواتر 2 سال 2023 اور 2024 میں ایکسپو سینٹر کے اندر ایک کانفرنس پلس ایک ایکسپو فیئر اس کا انعقاد کیا گیا، جس میں لوگوں کی ایک بڑی تعداد نے شرکت کی. اس کے علاوہ CPD ورکشاپ انسٹیٹیوشن آف الیکٹریکل اینڈ الیکٹرانکس انجینئرز ہیز بین آتھورائزڈ بائی پاکستان انجینئرنگ کونسل ٹو ہولڈ CPD سیمینارز ان آرڈر ٹو میٹ جو ایک ریکوائرمنٹ ہے فرام ٹرانزیشن فرام ٹو پروفیشنل انجینئرز. تو IEEE کو بھی یہ اعزاز حاصل ہے کہ یہ CPD پوائنٹس کے حصول کے لیے یہ سیمینار کا انعقاد کرتا ہے گاہے بگاہے. تو اس دوران CPD ورکشاپ ریگولیٹری انسٹرومنٹس فار پاور ٹرانسمیشن رجیم گورنمنٹ کالج یونیورسٹی لاہور میں مئی 2023 میں اس کا انعقاد کیا گیا. اس کے علاوہ کاربن مارکیٹس اینڈ پرائسنگ یہ اسلام آباد میں ٹیکسلا ہائی ٹیک یونیورسٹی میں اس کا ایک CPD سیمینار کا انعقاد کیا گیا. اور اس کونسل نے جب ٹیک اوور کیا تو اس ٹیک اوور کرنے کے ودن اے ویک ہم نے ایک شیرٹن ہوٹل یہاں پر 16 اکتوبر 2024 کو ایک IPPs جو کہ ایک برننگ ایشو تھا، اس موضوع پر ہم نے ایک سیمینار کا انعقاد کیا، جس میں ایک کثیر تعداد میں جو انجینئرز، پاور سیکٹر پروفیشنلز اور پیپل ان جنرل سب نے شرکت کی. اور اٹ واز اے ویل اٹینڈڈ، اور اس کا جس میں فارمر پرائم منسٹر انجینئر شاہد خاقان عباسی صاحب اور پاور سیکٹر سے متعلقہ جو نمایاں شخصیات ہیں انہوں نے پینل ڈسکشن میں شرکت کی، اور اس کی کافی پذیرائی ہوئی، اور لوگوں کو IPPs کے ایشوز کے بارے میں IEEE نے یہ موقع فراہم کیا کہ لوگوں کو ایجوکیٹ کیا جا سکے، اور تاکہ ایک جو ایک فکشن ہوتی ہے اور جو ریالٹی اس میں آپ تھوڑا فرق محسوس کر سکیں. تو اس سیمینار کی وجہ سے یہ جو مقصد کے حصول میں IEEE نے اپنا کردار ادا کیا. نیکسٹ پلیز. اب آگے میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ IEEE کا روڈ میپ جو ہے وہ کیا ہے اور ہماری کیا پرائورٹیز ترجیحات ہیں. بہت ساری تنظیمیں یا پروفیشنل باڈیز ایسی ہیں جن کے بارے میں انجینئرز کے بڑے شدید قسم کے ذہنی تحفظات ہیں، اور ایک تاثر یہ پایا جاتا ہے کہ یہ جو تنظیمیں ہیں یہ پیپرز پہ ایگزسٹ کرتی ہیں، خالی باتیں کرتی ہیں، اور جب عملی اقدامات کا وقت آتا ہے تو ان کی جو کارکردگی ہے وہ صفر ہوتی ہے. اسی طرح کے جو رائے ہے لوگوں کی، ہماری جو کانسٹیٹیوشنل باڈی ہے، اسٹیٹیوٹری باڈی، ایون پاکستان انجینئرنگ کونسل اور جو دیگر تنظیمیں، اس پر بھی اس طرح کے جو تحفظات کا اظہار کیا جاتا ہے. IEEE بھی ان الزامات سے مبرہ نہیں ہے، اور یہ کہا جاتا ہے کہ یہ تنظیمیں جسٹ پروگرام کرا لیا، اس میں کھانا ہو گیا اینڈ دیٹس آل. تو ہم نے یہ جو تاثر ہے اس کو عملی طور پر اس کو زائل کرنا ہے، اور جو ہمارا IEEE کا رول ہے وہ انشاءاللہ ہم یہ ارادہ رکھتے ہیں کہ اس کو ریوائٹلائز کیا جائے. اور میں نے اس میں لکھا بیک ٹو دا بیسکس. دی کور پرپز آف دا انسٹیٹیوشن دیٹ از ڈسیمینیشن آف ٹیکنیکل نالج. ڈسیمینیشن آف ٹیکنیکل نالج یہ ہمارا کور پرپز ہے. تو انشاءاللہ ہم اس جو ہمارا کور پرپز ہے we will fulfill this obligation, this requirement. یہ جو ہماری IEEE کے constitution کی requirement, constitutional requirement ہے, we will religiously follow this جو ہمارا principle ہے اور requirement ہے, we will meet it with new vigor
and zeal, inshallah. اور IEEE کا جو PK کا کانسٹیٹیوشن ہے, اس کے بارے میں کچھ تجاویز ہیں ہمارے کچھ لوکل سینٹرز کی, اور ان کا ایک مطالبہ ہے کہ اس کو ہارمونائز کیا جائے ود دا پریزنٹ نیڈس. اس کے اندر کچھ ایسی ریکوائرمنٹس ہیں جو کہ ود دا پیسج آف ٹائم دے نیڈس ٹو بی چینجڈ, اور ان کا یہ خیال ہے کہ دے اسٹینڈ ریڈنڈنٹ. تو اس صورت میں اس کے اندر کچھ تبدیلیاں لائی جانی چاہیے. تو وی آر ورکنگ آن اٹ, اور اس پہ جو اسپیڈ ورک ہے وہ کافی حد تک ہو چکا ہے. تو انشاءاللہ ہم اس کو حتمی شکل دیں گے, اور ایک کوشش کریں گے کہ ایک حتمی مسودہ, اور اس کو جو بھی تبدیلیاں لانی ہیں اس میں متفقہ طور پر, اگر متفقہ نہیں تو کثرت رائے سے جو بھی ہے اس کو ہم انشاءاللہ ہارمونائز کریں گے ود دا پریزنٹ نیڈس. کیونکہ یہ اٹس اے 21st سینچری, کرونا نے دنیا کو چینج کر دیا ہے, اور اس کے بعد اب جو جیوگرافی ہے وہ اس کا جو کانسیپٹ ہے وہ کافی ڈائلیوٹ ہو گیا. تو اب ہر بندہ جو جہاں بھی بیٹھا ہے وہ ایکولی وہ کر سکتا ہے پارٹیسپیٹ. آئیڈیاز کی جنگ ہے, اب ہمیں یہ جغرافیہ اور ان چیزوں سے تھوڑا نکلنا پڑے گا. تو انشاءاللہ وی ول ہارمونائز اٹ. نیکسٹ یہ ہے کہ جو IEEE کا جو آفس تھا وہ اس کی جو لوکیشن تھی اس کے بارے میں کافی جو لوگوں کی ریزرویشنز تھیں کہ پہلے یہ لارنس روڈ پہ تھا, لارنس روڈ سے کافی سال وہاں یہ آفس وہاں رہا, لیکن پھر ہمیں وہ آفس خالی کرنا پڑا کیونکہ جو تھا لینڈ لارڈ ان کا مطالبہ تھا. ہم نے کافی عرصہ اس کو ڈیلے کیا, لیکن آخر میں یہ ممکن نہ تھا تو ہمیں پھر وہ خالی کرنا پڑا. اور اس کے بعد ہم نے خیابان امین ایک جگہ ہے لاہور میں, وہاں پر ریموٹ ایریا, تو وہاں پر ایکسیسیبلٹی کے ایشوز تھے اور وہاں پر کافی مسائل تھے جس کی وجہ سے میٹنگز کا جو تھا فزیکل انعقاد مشکل ہو چکا تھا. اور ایک قسم کا دا سینٹر واز اے سارٹ آف, ہم کہہ سکتے ہیں کہ سارٹ آف ڈس فنکشنل. تو میں شکر گزار ہوں پریزیڈنٹ IEEE کا انجینئر طاہر بشارہ چیمہ صاحب کا کہ انہوں نے ایک ان کے ویژن کے مطابق کہ جو IEEE کا آفس ہے یہ ڈاؤن ٹاؤن میں سٹی سینٹر میں ہونا چاہیے. تو انہوں نے اس کے لیے بڑی کوششیں کیں اور آخر کار ہم نے انسٹیٹیوشن آف انجینئرز پاکستان, ان کی جو بلڈنگ ہے لبرٹی گول چکر, لبرٹی راؤنڈ اباؤٹ, وہاں پر ہم نے 4تھے فلور پہ تقریباً 2800 اسکوائر فیٹ ایریا ہم نے رینٹ پہ لیا ہے. تو اب یہ سٹی سینٹر میں ہے. تو سبسیکوینٹ ٹو وہ جو ری لوکیشن آف آفس, تو ہماری جو میٹنگز ہے ان کی فریکوینسی بڑھ گئی ہے اور ان کی فزیکل جو ہے اٹینڈنس وہ بڑھ گئی ہے اور لوگوں کا انٹرسٹ وہ ریوائیو ہوا ہے. تو میں اس کے لیے تمام سینٹرل کونسل, ایگزیکٹو کونسل بالعموم اور پریزیڈنٹ IEEE انجینئر طاہر بشارہ چیمہ صاحب, ان کا بالخصوص شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اس میں اپنا ایک کلیدی رول پلے کیا. کسی بھی تنظیم کے لیے ممبرشپ یہ بڑی اہم ریکوائرمنٹ ہوتی ہے کہ آپ نے اس کو سسٹینیبل رکھنے کے لیے آپ نے نئے ممبرز کی تعداد جو ہے وہ اس کا اضافہ ہونا چاہیے پیریوڈیکلی. اور آج کل جس طرح انجینئرنگ یونیورسٹیز کی پچھلے چند سالوں میں مشروم گروتھ ہوئی ہے, تو اس کو مشروم گروتھ کو دیکھتے ہوئے جو ہماری جو ممبرشپ میں اضافہ ہے جو ہونا چاہیے تھا وہ اتنا نہیں ہو پایا. تو یہ جو ایک ٹرینڈ ہے اس کو ہم نے ریورس کرنا ہے. تو ہم نے جو ممبرشپ ڈرائیو ہے وہ آل سینٹرز, اٹ ول ناٹ بی ریسٹرکٹیڈ ٹو کیا کہتے ہیں لاہور یا کراچی, یہ نہیں, ہم چاہتے ہیں کہ جہاں جہاں یونیورسٹیز ہیں اور جو ان کے جو فارغ و تحصیل انجینئرز ہیں, جو بھی میں نے بتایا الیکٹریکل, الیکٹرانکس, بایو میڈیکل, ایویونکس, میکاٹرونکس,
تو ان سب کے جو بھی فارغ التحصیل ہیں ان کو اپنا ممبر بنائیں گے اور ہم انشاءاللہ ایسا انیبلنگ انوائرمنٹ پیدا کریں گے کہ یہ جو انجینئرز ہیں وہ خود اس میں ہم انسینٹیوز دیں گے اور اس کی جو ایک ویلیو ایڈ کریں گے اس انسٹیٹیوشن کی ایکٹیویٹیز میں. تو اس کے بعد انشاءاللہ یہ جو ہے آپ دیکھیں گے کہ ود ان ڈیو کورس آف ٹائم یہ ممبرشپ انشاءاللہ یہ بڑھ جائے گی اور اس کا جو ٹرو نیشنل کیریکٹر ہے اس باڈی کا وہ آپ کو انشاءاللہ نظر آئے گا. IEEE جس طرح میں نے بتایا کہ IEEE اور جو دیگر انجینئرنگ باڈیز ہیں اس میں جو ممبرز ہیں وہ دے آر ڈس انچانٹیڈ, وہ خوش نہیں ہیں. تو کچھ اس طرح کی صورتحال IEEE میں بھی ہے جس کی وجہ سے نا کچھ ممبرز وہ ہو جاتے ہیں سارٹ آف انیکٹیو اوبلیوین میں چلے جاتے ہیں. تو ہم کوشش کریں گے کہ جس طرح میں نے پہلے عرض کیا کہ جو ناراض اور روٹھے ہوئے ہمارے ممبرز ہیں ان کو ہم ریچ آؤٹ کریں اور ان کو دوبارہ مین سٹریم میں لائیں. ہم ایک وہ سارٹ آف جو ہوتا ہے ٹروتھ اینڈ ریکنسلیشن, تو ٹروتھ تو میں نے بتا دیا, تو انشاءاللہ ہم ان سے ریکنسائل کریں گے اور ان کو واپس اپنا جو فولڈ ہے ود ان IEEE فولڈ ان کو اس میں انشاءاللہ لے آئیں گے. لنکس ود انڈسٹری ایکیڈیمیا یہ ایک بڑا کور لنک ہے. یہ جو لنک ہے یہ پاکستان میں ویک ہے. اس لنک کو ہم نے اسٹرینگتھن کرنا ہے. جب تک یہ لنک ایکیڈیمیا اور انڈسٹری, انجینئرز, انڈسٹری, ایکیڈیمیا, یہ جو ٹرائینگل ہے اٹس اے کور ٹرائینگل اور اس کو اسٹرینگتھن کرنا یہ وقت کی ضرورت ہے. انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ یہ جو لنک ہے اس کو جو بھی اس کی کما حقوق اس کو وہ کیا جائے, اسٹرینگتھن کیا جا سکے. اور جو ہماری انجینئرنگ یونیورسٹیز ہیں جو پورے ملک میں ہیں ان کے ساتھ ہم انشاءاللہ اپنا جو کوشش کریں گے کہ ان تک ریچ آؤٹ کریں اور ان یونیورسٹیز کے اندر جا کے سیمینارز اور CPDs ان کا انعقاد کریں اور انجینئرز کو ڈیورنگ دیئر اسٹڈیز ان کو بتایا جائے کہ اس پاور سیکٹر انجینئرنگ پروفیشن کے بارے میں اور آف کورس IEEE کے بارے میں. ہم اس کو اس فولڈ میں انشاءاللہ لے آئیں گے. نیکسٹ پلیز. کسی بھی تنظیم کے لیے جو اس کی کمیٹیز ہوتی ہیں, سب کمیٹیز, آپ نے دیکھا ہوگا نیشنل اسمبلی کی سب کمیٹیز, سینٹ کی سب کمیٹیز, ڈفرینٹ کمیٹیز ہوتے ہیں. اسی طرح IEEE کے اندر بھی سب کمیٹیز ہیں. تو وہ ان کو انشاءاللہ ہم اسٹرینگتھن کریں گے تاکہ جو سینٹرل کونسل تک جو ایک اوپینین یا جو فیصلہ پہنچے دیٹ شوڈ بی این انسٹیٹیوشنلائزڈ ڈیسیژن. تو اس کو انشاءاللہ ہم کریں گے, اسٹرینگتھن کریں گے. فیمیل انجینئرز, ویمن میک 50%, مور دین 50% آف دا پاکستان's پاپولیشن. اور اب انجینئرز کا بھی جو پروپورشن ہے ان دا کمیٹی آف انجینئرز وہ کافی بڑھ گیا ہے. تو ان کی جو پرسنٹیج ہے وہ بڑھ گئی ہے, لیکن جو فیمیل کی پارٹیسپیشن ہے انجینئرنگ باڈیز میں وہ ابھی قابل رشک نہیں ہے, بلکہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ افسوسناک حد تک کم ہے. تو ہم انشاءاللہ ہمارے جو پریورٹیز ہیں اس میں یہ شامل ہے کہ فیمیل انجینئرز اس کو ہم ان کا جو پروپورشن ہے اور ان کی جو کنٹریبیوشن ہے اس کو ہم انکریز کریں گے. All local centers will be encouraged to upscale their respective roles within the institutions. سارے جو لوکل سینٹرز ہیں ان کو انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ ایک کنسالیڈیٹڈ ایک انسٹیٹیوشنل جو ہے وہ ہمارا ریسپانس ہو ہر چیز کے بارے میں, جو ایشوز ریلیٹنگ ٹو دا پاور سیکٹر اینڈ دا انجینئرنگ پروفیشن ہم ان لائن کریں گے انشاءاللہ. سوشل میڈیا, آپ سب جانتے ہیں کہ سوشل میڈیا جو ہے اٹس اے وے ٹو گو ناؤ. ایلون مسک نے ایک شخص ہے لیکن اس نے تھرو سوشل میڈیا آپ نے دیکھا کہ پہلے ٹیسلا اور پھر اب اس سے کس طرح دنیا وہ چینج ہو رہی ہے.
اسٹار لنک اور اسپیس ٹیکنالوجی، ڈرونز، یہ ساری چیزیں. تو سوشل میڈیا جو ہے یہ بڑا اس کا جو رول ہے وہ بہت اہم ہے. ہم کوشش کریں گے کہ IEEE کی ایکٹیویٹیز کو سوشل میڈیا کے ذریعے جس قدر ممکن ہو ان کو اس کا بھرپور استعمال کیا جائے، اور اس کا استفادہ کر کے ان کی ایکٹیویٹیز اور انجینئرنگ پروفیشن میں ہم جو بہتری لا سکتے ہیں، تو اس کا رول جو ہے وہ ڈسیمینیشن آف ٹیکنیکل نالج، اس کا صحیح استعمال کیا جا سکے. نیو ہورائزن کے نام سے IEEE کا ایک ہے ٹیکنیکل جو جرنل ہے وہ ایشو ہوتا ہے، تو ہم اس کو انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ اس کے اندر مزید بہتری لائی جائے اور اس کو زیادہ افیکٹو کیا جائے. ہمارے جو فٹ پرنٹس ہیں پنجاب اور سندھ کے اندر تو موجود ہیں، لیکن KPK، بلوچستان، آزاد جموں اینڈ کشمیر اور گلگت بلتستان اس میں ویک ہے. تو ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ اس ٹینیور میں جو ان جگہوں پہ وہ ہمارے جو فٹ پرنٹس ہیں اور ممبرشپ اس کو اضافہ کیا جائے. نیکسٹ جی. اور آخر میں آپ سب ممبرز، آپ سے میری گزارش ہے کہ ان تمام جو میں نے ایک روڈ میپ یا پریورٹیز کا تذکرہ کیا ہے، اس سلسلے میں ہمیں آپ کا تعاون چاہیے. تو میں آپ سب سے امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ اپنا تعاون ہمیں پیش کریں گے، آپ مکمل تعاون کریں گے تاکہ IEEE کی کارکردگی کو مزید بہتر بنایا جا سکے. تھینک یو ویری مچ. Now for a transparent overview of our financials, I would like to request our Honorary Treasurer, Mr. Shahzeb Ahmed, to present the audit report for 2023-2024. Assalamu alaikum, respected all. It gives me immense pleasure and honor to present the IEEE accounts in front of you. As the AGM 40 has been approved, so we have approved accounts till 2020. For the year 2022 onwards, we need approval, and that's why we are presenting our that's why we're pitching our numbers in front of you with last 4 years details from 20, 21, 22, 23, and 24. For the year 2023 and 24, we need approval of the House because as of the last AGM, accounts till 2022 are approved. So these accounts are in front of you, and could you please go to the next slide? Yeah. This is actually the comparison of what we received and what we spent over the past 4 years. Could you please go to the next slide? And the green one is talking about our savings and the surplus, what we achieved over the years for all these past 4 years. And these reports are already with you. The audited accounts information is in the form of souvenir is with you. So we formally request your approval to proceed further. Thank you. Yeah. No. The previous one. Our senior member has some questions, please. Sir. Sir. Please. Yeah, now. Right. Thank you very much. Yeah. So it is again an immense privilege for me to present IEEE budget for 2025. This budget encompasses enhanced expenditure with an aim to spend more on engineers in line with our mission of dissemination of technical knowledge. So if you could see, we are targeting income receipts of 22 million by year 2025,
At the same time, we wanted to spend the whole income which we received on the engineers. So we're targeting 20.18 million with the only short savings of 1.2 million rupees, so that it should be totally spent on engineers to enhancement of their technical studies. And I believe that these strong position will enable us to go along with our technical activities by increasing frequency of symposiums, technical seminars, discussions, lectures, CPD, and also technical site visits. If you could go to the further, please. No. So the detail is already along with this souvenir. So we formally request your approval so that we can continue for our continued mission of dissemination of knowledge, please. Thank you. What are they charging? So it's a budget, sir. So budget is planned. That is the next one, sir. So thank you very much for providing the approval. Could you please proceed for the last agenda item, please? Yeah. We have appointed Aftab Nabi and Co. We have hired Aftab Nabi and Co. from the past many years, and they're working very fine. With the terms and condition remains the same, and they are charging a very nominal rate of only 40,000 rupees. With enhanced terms and conditions, this time around, we are targeting that it should be a consolidated financial accounts for the whole IEEE, along with the local centers, so that it will pitch the whole financial strength of the organization for all time to come. So we formally request that Aftab Nabi and Co. with these 3 key personnels having the FCA qualifications with them to continue providing services to IEEE. Only 40,000 rupees, sir. Yeah. Fine. Thank you very much, Ji. This is all from my side, and now I request you to please proceed. Ladies and gentlemen, it is now my pleasure to invite for an address the dedicated professional and leader who is the driving force behind IEEE. As the president of IEEE, he has been instrumental in strengthening the institution's role and further expanding its reach. Please join me in welcoming Mr. Tahir Basharat Cheema. خواتین اور حضرات، السلام علیکم. مجھے انتہائی خوشی ہے کہ میں آپ کے سامنے اس وقت کھڑا ہوں اور بات کر رہا ہوں. IEEE نے بہت زیادہ 1969 سے آج تک ایک بہت لمبا سفر ہے، اور یہ سفر جو ہے یہ بہت بڑے لوگ تھے جن کی وجہ سے آج ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ایک اچھی جگہ پہ بیٹھے ہوئے، ایک اچھا فنکشن ہے، کمفرٹیبل ہیں ہم. تو اس میں جو فاؤنڈنگ فادرز تھے انہوں نے 1969 میں اس کا فاؤنڈیشن سٹون رکھا، اور اس انسٹیٹیوشن کو انسٹیٹیوشن آف الیکٹریکل انجینئرس، پھر بعد میں الیکٹریکل اینڈ الیکٹرانکس، اور بہت بعد میں اس میں اور جو ڈسپلنز ہیں ریلیٹڈ وہ ایڈ ہوئے، ان سب پہ محنت کی. لیکن فاؤنڈنگ فادرز کے بعد بھی بہت لوگ آئے جنہوں نے کام کیا اور اس انسٹیٹیوشن کو مستحکم کیا. اس میں مسائل بھی بہت رہے، ایسے نہیں ہے کہ کوئی مسئلہ نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا، اور بہترین جسے کہتے ہیں سیلنگ تھی، کشتی بھاگے چلی جا رہی تھی، ہوائیں جو ہیں وہ مخالف نہیں تھیں، سازگار تھیں، ایسے نہیں تھا. مثلاً میں جو پچھلی کاؤنسل ہے اس کا ذکر کروں گا. اس کے پریزیڈنٹ جو امیڈیٹ پاس پریزیڈنٹ ہیں اس وقت پروفیسر ڈاکٹر سہیل آفتاب قریشی صاحب بھی بیٹھے ہوئے، وائس پریزیڈنٹ جو ہیں عرفان گوہر صاحب بیٹھے ہوئے. باقی مجھے کاؤنسل کے یعنی کہ اس وقت کے جو آفس ہولڈرز تھے وہ مجھے نظر نہیں آ رہے، لیکن یہ دونوں اسٹالوارٹس بیٹھے ہوئے ہیں.
یہ جو لاسٹ کاؤنسل تھی ان کا جو وقت تھا وہ بہت تلاطم والا اور بہت مسائل تھے. اس سے بڑا مسئلہ کیا ہو سکتا ہے کہ قدیمی طور پہ جو دفتر تھا ہمارا 1969 سے اس پہ سے ہمیں اٹھا دیا گیا. تو آپ خود سوچئے کہ جہاں آپ قدیمی طور پہ بیٹھے ہوں اور اسے چھوڑنا پڑے یہ بہت ڈیفیکلٹ ہوتا. خالی یہ نہیں تھا، اس کے علاوہ انویسٹمنٹس بھی کی. یہ بہت ضروری تھا کہ اگر کچھ پیسے ہیں انویسٹ کیا جائے، کیونکہ آج انسٹیٹیوشن جو چل رہی ہے فاؤنڈنگ فادرز اور امیڈیٹلی بعد میں جو بڑے لوگ آئے انہوں نے IEEE ہاؤس جو ہے وہ بنوایا فیصل ٹاؤن میں، اور جس کی رینٹل انکم سے یہ سارے نئے کام یعنی کہ ڈسیمنیشن آف نالج ہوتا ہے. اب اس پہ بڑھوتی بھی ہونی تھی. تو لاسٹ کاؤنسل کی میں بات کرتے ہوئے ذرا پہلے چلا جاؤں. اس سے پہلے والی جو کاؤنسل تھی اس میں بھی کوشش کی گئی کہ کوئی پراپرٹی لی جائے جس پہ دفتر بنایا جائے تاکہ مزید انکم بڑھے. اور یہ بھی تھوڑا سا نظر آ رہا تھا کہ 4 لارنس روڈ جو ہے وہ شاید چھوڑنا پڑے. تو اس وقت جو ایکسپو سینٹر ہے لاہور کا اس کے نزدیک بہت اچھی پراپرٹی مل رہی تھی، پیسے بھی موجود تھے، لیکن اس کاؤنسل نے اس وقت کہا کہ ہمیں کوئی ضرورت نہیں کوئی بھی چیز لینے کی. یہ کاروبار کے زمرے میں آتا ہے، جبکہ ایسے آتا تو نہیں ہے. آپ کہہ لیجئے کہ میری اوپینین جو ہے وہ آؤٹ ووٹ ہو گئی. تو ظاہر ہے سب کے ساتھ چلنا تھا. لیکن جو پچھلی کاؤنسل ہے جس کے پریزیڈنٹ ڈاکٹر سہیل آفتاب قریشی صاحب، عرفان گوہر صاحب بیٹھے ہوئے، محنت کر کے اس میں 2 کمرشل پلاٹس چھوٹے چھوٹے جو ہیں وہ خیابان امین میں لیے گئے، اور آج ان کی قیمت جو ہے اگر ڈبل نہیں تو 1.5 گنا تو ہے. یعنی کہ انویسٹمنٹ نے فائدہ کیا. اور جب یہاں سے ایک دم چھوڑنا پڑا تو چلیں وہاں چلے گئے کہ اپنی پراپرٹی کے نزدیک ہوں گے، اسے بنائیں گے بھی. اور ظاہر ہے ایک دم تو چیزیں نہیں بنتی. تو اب ہم ادھر آ گئے ہیں، اس کا سینٹرل کاؤنسل کے سامنے پیش کیا جائے گا کہ وہ انویسٹمنٹ ہے پہلے سے بہتر ہو گئی ہوئی ہے، اس کا کیا کرنا ہے، کس طریقے سے آگے چلنا ہے. کیونکہ آگے اچھے طریقے سے چلنا ہے، بہترین طریقے سے. اور جو پچھلی کاؤنسل نے فاؤنڈیشنز رکھی، محنت کی، اس کے اوپر ہم نے پھر بلڈنگ کٹھے مل کے چلانی ہے. ایک تو میں ان دونوں صاحبان سامنے بیٹھے ہوئے ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور ان کے لیے تالیاں بھی. اس کے بعد میں مزید عرض کر دوں کہ جو پچھلی کاؤنسل تھی اس میں بہت مسئلے رہے. مسئلے ہو جاتے ہیں، کلیش آف پرسنالٹیز بھی ہوتا ہے، حالات بھی اس قسم کے ہو جاتے ہیں، ملک کے بھی حالات مشکل رہے. تو وہ بہت سارے جو مسائل تھے وہ بھی پچھلی کاؤنسل نے درست کیے. میں ان کے لیے بھی ان کا شکر گزار ہوں. اس کے بعد میں اب عرض کروں گا کہ پچھلی کاؤنسل نے حیدرآباد کا سینٹر جو ہے اسے مستحکم کیا. نواب شاہ کا جو سینٹر ہے وہ وجود میں آیا اور وہاں ماشاءاللہ بہت کچھ ہو رہا ہے. پروفیسر صاحب ان کے ساتھی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور بڑا دل خوش ہوا کہ وہ آئے. اس کے بعد کراچی سینٹر جو ہے ٹریڈیشنلی وہ سبقت لے جاتا ہے، دوسروں سے بہتر ہوتا ہے، بلکہ لاہور سے بھی وہ بہتر رہا. اس میں یہ ہے کہ سمپوزیم ملٹا ٹاپک جو ہے وہ ہمیشہ ہوتا ہے، وہ وقت پہ ہو رہا ہے اور اسے وہ چلا رہے ہیں. الیکٹرو فیئر جو ہوتا تھا اب IEEE فیئر ہے، وہ بھی بہترین چل رہا ہے. ظاہر ہے اسے آگے لے کے چلنا ہے، بہت آگے لے کے چلنا ہے. اور یہ بہت آگے جو ہے ایک ہی صورت میں ہو سکتا ہے کہ اگر ہم سب اکٹھے رہ کے اس کے بعد کلیکٹیو وزڈم سے چیزوں کو آگے لے کے جائیں. سب چیزیں جو ہیں وہ آپ کے جو الیکٹڈ ممبرز ہیں، آفس ہولڈرز ہیں، وہ نہیں کر سکتے. میں مزید یہ بھی عرض کر دوں کہ ہماری 35-36 لوگوں پہ مشتمل جو سینٹرل کاؤنسل ہے وہ بھی اکیلی نہیں کر سکتی. یہ تو کمپلیٹ جسے کہتے ہیں
کہ باڈی پالیٹک یعنی کہ کمپلیٹ ممبرز جو ہیں وہی کر سکتے ہیں. تو ہم تو یہ چاہیں گے کہ سب کے سب ممبرز جو ہیں وہ سینٹرل کاؤنسل باڈی وہی ہے اس کی مدد کریں, اس کو سسٹین کریں, سسٹینیبلٹی کی طرف جائیں, اور پھر آگے جو ہے انسٹیٹیوشن صحیح معنوں میں جسے کہتے ہیں پین پاکستانی ایک انسٹیٹیوشن بنے اور سب کو پتہ چلے کہ یہ انسٹیٹیوشن ہے. اچھا, اب اس کے لیے پھر واپس میں آتا ہوں کہ سسٹینیبلٹی جو ہے وہ فائنینشیل اسٹرینتھ پہ ہے. آپ کانگریس کو لے لیجئے, پاکستان انجینئرنگ کانگریس ہے, اس کے بعد IEP ہے, بڑے ادارے ہیں, ہم بھی اس کے ممبرز ہیں. تو وہ بھی اگر چل رہے ہیں تو وہ فائنینشیل سسٹینیبلٹی پہ چل رہے ہیں. اور یہ انسٹیٹیوشن جو ہے یہ تبھی چل سکتی ہے, یعنی کہ انسٹیٹیوشن آف الیکٹریکل اینڈ الیکٹرانکس انجینئرز. آپ امیجن کیجئے کہ اس کے جو ڈسپلنس ہیں اس میں 85,000 انجینئرز ہیں اس وقت, 85,000. تو مقصد ہے ٹیپ کرنے کے لیے 85,000 لوگ ہیں, پروفیشنلز ہیں جنہیں ٹیپ کیا جا سکتا ہے ممبرشپ کے لیے. تو بہرحال اس وقت جو ممبرشپ کمیٹی ہے, میں یہ بھی عرض کر دوں, وہ HSG صاحب نے ذکر نہ کیا, یہ کوئی 350 ممبرز جو ہیں یہ انہوں نے پچھلے 1.5 ماہ میں رکھے. اسی طرح 350 ممبر جو ہیں, یعنی کہ اس میں آفس بھی شفٹ ہو رہا تھا, اس کے اپنے مسائل بھی تھے. وہ جو IPPs پہ سیمینار ایک بہترین کامیاب رکھا وہ بھی ہوا, اس کی بھی تیاری کرنی تھی. لیکن یہ ہے کہ 350 نئے ممبرز آئے ہیں. اب اس سلسلے میں عرض کرنا چاہوں گا کہ پچھلی جو کاؤنسل تھی اس میں کہا گیا کہ ممبرشپ کے پیسے زیادہ ہیں, اسے کم کیا جائے, لوگ دیتے نہیں ہیں. تو وہ ایک لحاظ سے فار اے شارٹ ڈیوریشن, ایک مقصد کے لیے کہ ممبرشپ کو اٹریکٹ کیا جائے, وہ بہت کم کر دیا گیا تھا, 1000 اور 1500. تو 1000 اور 1500 2025 میں تو زیادتی ہے, مذاق بھی نہیں ہے, یہ اس سے کہیں زیادہ ہے. اور اس میں ہوتا یہ ہے کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. میں نے یہ نوٹ کیا کہ کوئی فرق نہیں ہے. تو انشاءاللہ تعالی اس پہ مشاورت کر کے سوچ کے سینٹرل کاؤنسل کے سامنے یہ پیش کیا جائے گا. پھر ظاہر ہے اگر جنرل باڈی میں بھی آنا ہوگا تو آئے گا, اول تو شاید ضرورت نہ ہو. تو اسے بھی مناسب لیول پہ لے کے جایا جائے گا, کیونکہ وہ جب 1000-1500 والی ایک انسٹیٹیوشن جوائن کرتا ہے تو وہ چندہ دے کے آتا ہے. سبسکرپشن اور چندہ دونوں میں بہت فرق ہے, حالانکہ مطلب شاید ایک ہی ہے. تو اس لیے اس میں مزید بھی عرض کر دوں کہ واپڈا نے اور وہی ساری چیزیں جو ہیں وہ ڈسکوز, NTDC, جینکوز, انہوں نے بھی اپنائی ہوئی ہیں. اس میں حکومت پاکستان کی طرف سے اجازت ہے کہ 16,000 روپے جو ہیں اگر انسٹیٹیوشنز کی سبسکرپشن, ایئرلی سبسکرپشن کے لیے استعمال ہوں تو وہ ریفنڈ ہو جائیں گے. اسی طرح جو کارپوریٹ سیکٹر ہے, بڑی کمپنیز جو ہیں اور ٹیکنیکل سیمنز وغیرہ اس قسم کی, اور پاکستانی کارپوریشنز بھی ہیں, ICC کے ادھر بیٹھے ہوئے ہیں جاوید صدیقی صاحب, میں نے عرض کی ان سے بھی ہم نے گزارش کی تھی کہ آپ بھی ریفنڈ کریں, کیونکہ جب ممبرشپ انجینئرز لیتے ہیں تو وہ اپنی ایکسپرٹیز جو ہے آپ کی کمپنی کے لیے لے کے آتے ہیں, وہ بہتری ہوتی ہے. جو پاکستان انجینئرنگ کاؤنسل کی اگر کوئی فیس ہے تو وہ اس نے دینی ہے کیونکہ اس کا لائسنس ہے ٹو آپریٹ, وہ سمجھ آتی ہے. لیکن اس کے علاوہ جو بھی ممبرشپ ہوتی ہے وہ اس کی ریفنڈ ہونی چاہیے. تو ابھی کچھ ڈسکوز ہیں, ان کے بورڈ پہ میں ہوں اور باقی دوست دوسری کمپنیوں پہ بھی ہیں, تو وہاں بھی یہ بات کی گئی ہے کہ اگر اس سے بھی بڑھایا جائے, کیونکہ وہ IEEE USA کو بھی سامنے رکھا گیا, اس کے بہت زیادہ پیسے. مثلاً اس کی میں نے اپنی سبسکرپشن جو لاسٹ ایئرلی دی وہ میں نے 37,000 روپے دیے تھے. اب 37,000 کہاں اور 1,500 یا 1,000 کہاں, وہ ٹھیک ہے, وہ بہت کچھ دیتے ہیں. ان کی جو پریزنٹیشنز ہیں, یعنی کہ ان کی جو پبلیکیشنز ہیں وہ کمال کی ہیں. اسی سلسلے سے یاد آیا کہ ہمارا جو ریسرچ جرنل ہے نیو ہورائزنز, الحمدللہ جو اس کا بورڈ آف پبلیکیشنز ہیں ان کی مہربانی سے وہ چل رہا ہے اور اچھا ہے.
اس کی کچھ اپروولس وغیرہ ہیں وہ بھی ہو جائیں گے. ڈاکٹر صاحب نے بہت کچھ کرایا, یعنی کہ لاسٹ کاؤنسل نے آگے بھی جانا ہے. لیکن تھوڑا سا میں آپ کو عرض کروں کہ کسی زمانے میں یہ دا الیکٹریکل انجینئر جو ہے IEEE نے سٹارٹ کیا تھا. بہت پرانی بات ہے, وہ زیادہ اس کے شمارے نہ آ سکے لیکن وہ سٹارٹ کیا تھا. تو ذہن میں ہے کہ دا الیکٹریکل انجینئر جو ہے وہ بھی چھپوایا جائے, کمرشلی اسے مارکیٹ میں بیچا جائے. ظاہر ہے اس کے پروسیڈز جو ہیں وہ ڈسیمنیشن آف نالج کے لیے ہوں گے. ممبرس کے لیے اس کی تھوڑی سی سبسکرپشن رکھی جا سکتی یا نہیں بھی رکھی جا سکتی. اس میں اینیکڈوٹل آرٹیکلس, آپ سب کا آج جو ادھر صاحبان بیٹھے ہوئے ہیں ان کا سارا ایکسپیرینس اکٹھا کیا جائے تو 1500 سال کا. تو ذرا غور کیجئے نا, سب کے اپنے ایکسپیرینسز ہیں. اس میں وابڈا کے آ جاتے ہیں, PTCL کے آ جاتے ہیں, پاکستان ریلویز آ جاتا ہے. اس کے بعد پورا جسے پرائیویٹ سیکٹر میں جس میں انڈسٹری ہے وہ آ جاتی ہے, کنسلٹنسیز ہیں, اس کے بعد کانٹریکٹرز ہیں جن کے کمال کے کام ہیں, وہ سب آتے ہیں. تو ان کی طرف سے اینیکڈوٹل آرٹیکلس, یعنی کہ وہ اپنے ایکسپیرینس کو سامنے رکھ کے اس پہ بتائیں کہ کیا ہوا, کس طریقے سے ہوا, کیسے ہے. تو مقصد یہ ہے کہ اس کی بھی اجرا کرنی ہے تاکہ آگے چلیں. یہ IEEE USA کیوں کامیاب ہے اور کیوں مجھ جیسے آدمی نے بھی 37,000 روپے اس کے پے کیے کہ اس کی جو ہے سبسکرپشن جو ہے رینو کروانی چاہیے. اس لیے کہ ان کے جب رسالے آتے ہیں وہ ریسرچ خالی نہیں ہے, وہ اینیکڈوٹل اسی طرح جیسے پرپوز دا الیکٹریکل انجینئر ہے اس کے مطابق ہیں, اور اس میں وہ سب چیزیں آتی ہیں کہ یہ ہوا. پریکٹیکل بھی ہیں, یعنی کہ جو پریکٹس میں چیزیں آتی ہیں, جو ریسرچ میں چیزیں آتی ہیں, جو کانٹریکٹنگ میں چیزیں آتی ہیں, جو کنسلٹنسیز یعنی کہ جو جسے کہتے ہیں کہ کسی پروجیکٹ کو آگے لے کے جانا, اس کی خد و خال سامنے بنانا, اس سلسلے میں سارے آرٹیکلز ہوتے ہیں. تو یہ بھی کیا جائے گا انشاءاللہ. اور جو اصل بات ہے وہ یہ ہے کہ ایک ہی صورت میں آگے چلا جا سکتا ہے کہ ہم سب کٹھے چلیں, سب کنٹریبیوٹ کریں. اور کنٹریبیوٹ کیسے کریں؟ وقت دیں. وقت دینا شاید سب سے مشکل ہوتا ہے, لیکن یہ ہے کہ میں آپ سب سے وقت مانگتا ہوں کہ وقت دیں. جو بھی کوئی ایونٹ ہو, ظاہر ہے ڈسیمنیشن آف نالج کے لیے, جیسے آج الحمدللہ اس وقت AGM ہے, اس کے بعد کنونشن ہے جس میں خرم دستگیر صاحب جو کہ انجینئر ہیں خود, انہیں بلایا ہوا ہے. اور اس کے بعد انتہائی امپورٹنٹ جسے کہتے ہیں ایونٹ ہے وہ یہ ہے کہ پرائیویٹائزیشن آف ڈسکوز, ٹرانزیشننگ فرام دا پبلک ٹو دا پرائیویٹ. یہ بہت بڑا ایک سبجیکٹ ہے, اس کے لیے ہم نے بہت اچھے جو اسپیکرز ہیں وہ بلائے ہوئے ہیں. یعنی کہ اندازہ اس سے لگائیے کہ عامر ضیاء صاحب ہیں XKE, اس کے علاوہ بھی بہت کچھ کرتے رہے. اس وقت وہ 3 ڈسکوز کے بورڈ پہ ہیں, 2 کے وہ چیئرمین ہیں, 1 کے وہ ممبر ہیں, انہیں بلایا. اس کے بعد مونس الوی صاحب ہیں, سید مونس الوی, جو KE کے اس وقت چیف ایگزیکٹو ہیں اور بہت سالوں سے ہیں. KE جو ہے ایک سکسیس ماڈل ہے, اس کے اپنے ایشوز ہیں. یہ نہیں ہے کہ صاف شفاف ہر چیز ٹھیک ہے, لیکن یہ ہے کہ وہ ایک کامیاب ادارہ تو ہے. اور سب سے بڑی بات جو مجھے ان کی پسند ہے, بائی دا وے میں ان کے بورڈ پہ رہا اور بورڈ میں حکومت پاکستان کا 25% شیئر ہے, اس میں اس کا رکھوالا تھا. تو ہر میٹنگ میں کے الیکٹرک کے لوگوں کے ساتھ لڑائی ہوتی تھی. وہ اس لیے کہ ان کا طریقہ کار مختلف, ہمارا ٹوٹلی مختلف. اور میرے ذہن میں یہ تھا کہ یہ یوٹیلیٹی ہے, ان کے ذہن میں یہ تھا یہ بزنس ہے. اب یہ 2 چیزیں آپس میں نہیں مل سکتی, the twain shall never meet. لیکن بہرحال وہ کامیاب ہیں تو انہیں بلایا. اس کے بعد یہاں بات نہیں ختم ہوتی. اس کے بعد ڈاکٹر خاقان حسن نجیب ہیں, ہی از اے فورموسٹ اکانومسٹ, ڈیولپمنٹل اکانومسٹ ہیں. وہ ایڈوائزر رہے گورنمنٹ آف پاکستان کے فائنانس ڈویژن کے. اور مزے کی بات ہے کہ دوستی ہے ان کے ساتھ, بہت سالوں سے اکٹھے کام بھی کیا. when I was also in the Ministry of Water and Park,
تو مجھے تو ایک چیز کا پتہ ہی نہیں تھا کہ وہ انجینئر ہیں. I never knew it. I always took him as a developmental economist. پتہ ہی یہ چلا کہ he is an electrical engineer, also holds a master's in engineering, اور اس کے بعد PhD ان کی ڈیولپمنٹل اکنامکس میں. مزہ آیا نا. سو انہیں بھی بلایا. ہی اسپیکس ویری ویل. آپ صاحبان نے انہیں ٹی وی پہ کئی دفعہ دیکھا ہوگا. پھر اس کے بعد فؤاد حسن فؤاد بیوروکریٹ ہیں فارمر, اور وہ کیئر ٹیکر منسٹر فار پرائیویٹائزیشن رہے. تو انہیں بھی بلایا کہ وہ آئیں اور پرائیویٹائزیشن پہ اپنا جو ٹیک ہے وہ بتائیں. تو ہی آلسو ایکسیپٹڈ. وہ آئیں. اس کے بعد پروفیسر احسن اقبال صاحب کو ریکویسٹ کی, وہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ آئیں گے. تھوڑا سا لیٹ آئیں گے, یعنی کہ ہمارا ایونٹ سٹارٹ ہو جائے گا, اس کے بعد وہ آ جائیں گے. پنجاب گورنمنٹ کے ساتھ بھی ان کی میٹنگ تھی, اور اس کے بعد وہ آئیں گے اور وہ بھی اپنا ٹیک دیں گے کہ اس وقت حکومت کیا سوچ رہی ہے, کیا ہے. یہ جو ٹاپک لیا گیا تھا اس میں کوئی ایسی میلس یا یہ نہیں تھا کہ پرائیویٹائزیشن ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے. مقصد تو صرف یہ ہے کہ سارے ویوز سامنے آ جائیں, اور اس کے بعد ہمارے جو انجینئرز ہیں, ممبرز ہیں, ان کو ڈیسیمنیٹ ہو یہ نالج. جو بہت ساری باتیں باہر ہوتی ہیں, زیادہ تر غلط ہوتی ہیں, افواہیں جسے کہہ لیجئے, وہ بھی دور ہو جائیں گی, اور اس کی افادیت یا اللہ نہ کرے بٹ نقصان ہے اس کا بھی ذکر ہو جائے. مقصد میرا یہ ہے جی, یہ لمبی بات کرنے کا, کہ ہم نے آگے جانا ہے, اور آگے ہم ایک ہی صورت میں جا سکتے ہیں اگر ہم سب کٹھے مل کے چلیں. اس کے بعد آپ سب, ہم سب جو ہیں وہ وقت دیں, اور یہی ایک طریقہ ہے کہ ہمارے فاؤنڈنگ فادرز جنہوں نے یہ انسٹیٹیوشن جو ہے وہ بنائی, اور اس کے بعد ہمارے وہ دوست جو پہلے کاؤنسلز کے رکھوالے رہے ہیں, جیسے لاسٹ کاؤنسل کا میں نے ذکر کیا کہ پروفیسر ڈاکٹر سہیل آفتاب قریشی, عرفان گوہر صاحب بیٹھے ہوئے, اسی طرح ان سے پہلے جو ہے محسن احمد سید صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں, مجھے نظر آ رہے ہیں, پاس پریزیڈنٹ ہیں, ان کی بھی کنٹریبیوشنز. مقصد یہ ہے, یہ سب کی کنٹریبیوشنز ہیں, لیکن ان سے ہم مزید بھی مانگتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ یہ سمجھیں گے ان کی اننگز جسے ختم ہو گئی. اننگز تو بالکل پروفیشنل کی ختم ہوتی ہی نہیں. اینڈ دیر از نو ریٹائرمنٹ فار اے پروفیشنل, نو ریسپائٹ. اس کو کوئی ریسٹ نہیں ملے گا, اسے کام کرتے رہنا ہوگا. آپ کی بہت مہربانی فار گیونگ می سچ اے پیشنٹ ہیئرنگ. شکریہ. السلام علیکم. Finally, I invite Mr. Shahid Shafi Syal for a vote of thanks to conclude the AGM. تھینک یو پریزیڈنٹ صاحب, اور تھینک یو ممبرز. تو ایک کانسٹیٹیوشنل ریکوائرمنٹ تھی اینول جنرل باڈی میٹنگ کی کنوین کرنے کی. الحمدللہ دیٹ اسٹینڈس ٹرولی فلفلڈ. میں آپ کی پارٹیسپیشن کا شکریہ ادا کرتا ہوں. ابھی تھوڑا سا ہم وقفہ کریں گے, تقریباً کوئی 10-1 منٹ. اچھا جی, انجینئر انور ایم قسیم قریشی صاحب, he wants to present one resolution. So I request Engineer Anwar Qasim Qureshi Sahab to please come to the dais and present his resolution for adoption by the House. السلام علیکم. یہ چھوٹا سا ایک ریزولوشن ہے کہ ہم چاہ رہے ہیں کہ IEEE کی ایک سرمایہ کاری کریں, اور جس کی اسٹارٹ ہم 10 ملین سے کریں گے. جو سرمایہ کا جو انڈورمنٹ فنڈ ہے وہ ہم بنانا چاہ رہے ہیں, اور اس میں جو ہیں ہمارے جو موجودہ پریزیڈنٹ صاحب ہیں طاہر بشار چیمہ صاحب, اور پچھلے جو 5 پریزیڈنٹ ہیں پچھلے پاسٹ, ان کے ساتھ مل کر یہ ہم بنائیں گے. اور اپنے ساتھ اپنے جو ہمارے رفقا ہیں, جو ہمارے انجینئرس ہیں, سینئر انجینئرس ہیں, ان سے بھی ریکویسٹ کریں گے کہ وہ بھی پارٹیسپیٹ کریں اور وہ بھی فنڈ ہمیں دیں, تاکہ یہ ہمارا ایک فنڈ جو ہے مضبوط سا فنڈ ہمارا ہو. اگر آپ ایگری کرتے ہیں تو پلیز. ٹھیک ہے سر. It is
resolved that the IEEP would set up an endowment fund initially funded by 10 million. It would be managed by the sitting president, Mr. Tahir Bashar Chima, and 5 past presidents as the governing body. IEEP may also solicit funds for the endowment fund from friends of the IEEP and the entities. So, endowment fund. Sir, please. ख्वातीन और हज़रात, मैं थोड़ा सा अर्ज़ करूं जी कि एक लिहाज से जो IEEP हाउस है, जो फाउंडिंग फादर्स की मेहरबानी से बना, वो भी एंडाउमेंट है, यानी कि नोबडी कैन सेल इट, और उसकी जो रिटर्न्स हैं इन शेप ऑफ रेंटल इनकम, उसी से बहुत सारी चीज़ें चलती हैं। लेकिन यह है कि वो एक चीज़ बन गई, वो रुक गई, अब वो उसमें से ज़्यादा और चीज़ें निकालना थोड़ा सा मुश्किल है। इसी तरह एक एंडाउमेंट का कॉन्सेप्ट है कि कुछ पैसे उसमें डाले जाएं, उसे कोई हाथ नहीं लगा सकता। एंडाउमेंट जो है वो एंडाउमेंट ही रहती है, और उसका स्पेसिफिक पर्पस ये होता है कि वो IEEP को सस्टेन करेगा। मकसद क्या हुआ कि वो पैसे एंडाउमेंट में फ़र्ज़ कीजिए कि 100 रुपये आते हैं, वो इन्वेस्ट होंगे और इन्वेस्ट गवर्निंग बॉडी करेगी, एक नहीं 5-6 साहबान, और पास्ट प्रेसिडेंट से बेहतर और कोई भी नहीं हो सकते, वो बीच में होंगे। इसके बाद मुशावरत से वो अलग है, यानी कि वो एक लिहाज से IEEP से वो बाहर हो जाती है। एंडाउमेंट के अपने रूल्स हैं, एंडाउमेंट एक्ट है, रूल्स हैं, उसके मुताबिक आप करते हैं, पैसों को नहीं छेड़ सकते। इसके बाद उसे इन्वेस्ट करते हैं, और जो इन्वेस्टमेंट से प्रॉफिट्स अक्रू हों वो डिसेमिनेशन ऑफ नॉलेज के लिए किए जाएंगे। ये समझ लीजिए कि ऐसा ही है जैसे आप कोई छोटी सी प्रॉपर्टी लेते हैं, और प्रॉपर्टी जो है वो सब्सिक्वेंटली उसकी वैल्यू बढ़ जाती है, आप बेचते हैं और आपको प्रॉफिट हो जाता है, लेकिन वो थोड़ा सा बिज़नेस में आ जाता है। वो क्योंकि हमारी जो है चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन का लाइसेंस भी हमारे पास है, टैक्स की एग्जेम्पशन भी है, वो गलत हो जाता है। जो सही तरीका है वो ये है कि एंडाउमेंट क्रिएट करें। ये तमाम यूनिवर्सिटीज़ की भी रिक्वायरमेंट है कि एंडाउमेंट करें, नई जो यूनिवर्सिटीज़ बन रही हैं उनके लिए भी, जो इंस्टीट्यूशंस बनती हैं वो भी है। तो इसके प्रॉफिट से फिर आगे डिसेमिनेशन ऑफ नॉलेज है। लेकिन सबसे बड़ी बात मैं फिर रिपीट करता हूँ, एंडाउमेंट में क्या है कि एंडाउमेंट एक्ट स्टेट करता है कि इसका पर्पस कभी चेंज नहीं होगा, नंबर 1। नंबर 2, इसकी बोर्ड ऑफ गवर्नर्स होगा जो ऑन द फेस ऑफ इट जो नॉर्मल ऑफिस होल्डर्स हैं उनसे अलहदा होगा। इसके बाद ये इंडिपेंडेंटली चलेगा और मकसद सिर्फ उसका एक ही है। तो ये मुझे इन्होंने ज़िक्र किया था, तो मैंने कहा था ज़रूर आप पेश करें हाउस के सामने। हाउस अगर एग्री करता है तो फिर IEEP के पास इस वक्त फंड्स में से 10 मिलियन निकाला जा सकता है, जो उसमें चले जाए और वो एंडाउमेंट में फ़िक्स हो जाए। और इसके बाद बाकी सोलिसिटेशन भी मेंबर से भी रिक्वेस्ट की जाएगी, सीनियर्स जो हैं, और इसके बाद जो है एंटिटीज़ को भी रिक्वेस्ट की जाएगी। मसलन कल जब बात हो रही थी तो तौकीर शरीफी साहब बैठे हुए हैं ऑन माई लेफ़्ट एट द मोमेंट, तो इन्होंने स्ट्रेट अवे कहा कि आई एम रेडी टू गिव 100,000 रुपीज़ उस एंडाउमेंट फ़ंड के अंदर मेरी तरफ से। तो वो अब जब इन्होंने कह दिया तो मुझे भी कहना पड़ा। तो मैंने ये कहा कि अगर हाउस अप्रूव करेगा और ये एंडाउमेंट फ़ंड बनता है जो कि 5 इमीडिएट इंक्लूडिंग द इमीडिएट 5 जो प्रेसिडेंट्स हैं उन्हें मैनेज करेंगे, तो मैं भी अपनी तरफ से 1 लाख रुपया उसमें दूंगा जी। तो इसलिए जो गुजारिश है कि हाउस के सामने आप फरमाइए।
جی استاد محترم شکریہ. میں تھوڑا سا عرض کروں کہ انڈومنٹ کا جو ایکٹ ہے وہ بڑی کلیئرٹی کے ساتھ ہے, قید و پابند ہیں اس میں, اور اس کے بعد جب آپ انڈومنٹ کے لیے اس کا جب ڈاکیومنٹ بناتے ہیں تو وہ جیسے آپ نے فرمایا یہ کوئی رننگ ایکسپنسز کے لیے نہیں ہونا چاہیے, جیسے آپ نے خود ہی پہلے اس پہ بتا دیا. تو یہ صرف اور صرف جسے کہتے ہیں ڈسیمنیشن آف نالج. اسکالرشپس از اے گریٹ آئیڈیا, وائی ناٹ. اتنے اچھے یعنی کہ قابل لوگ لیکن آگے پڑھ ہی نہیں سکتے اس دور میں بھی, جب کہ کہا جاتا ہے کہ حکومت بڑی مدد کرتی ہے لیکن پھر بھی رہ جاتے ہیں. تو اس کے لیے جو ڈاکیومنٹ بنے گا وہ سینٹرل کاؤنسل میں آئے گا, اور جیسے آپ نے کہا یہ سامنے رکھ کے آگے چلیں گے انشاءاللہ. آپ اپروول فرمائیے, یہ بہت بڑا ایک قدم ہوگا انشاءاللہ, اور ہم جو ہے بہتری کی طرف جا رہے ہیں. شکریہ. سر اس سلسلے میں 10,000 میری طرف سے بھی ہے. شکریہ. شکریہ توقیر شریفی صاحب, انجینئر طاہر بشارہ چیمہ صاحب اور انور ایم قسیم قریشی صاحب for being the initial contributor towards this intended endowment fund. So the resolution, does it stand approved or rejected? Those who are in favor, please raise their hands, and those against. So the ayes have it. It stands approved. Thank you. So with this we conclude this AGM.